अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। हफ़्ते का दिन रसूल आज़म ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन मौला की मेहमान नवाज़ी में रहे। 10 ज़िलहज्जा 1446 हिजरी क़मरी ईद उल अज़हा का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। 7 जून 2025 ईस्वी हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1794 बारगाह अक़दस से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। अल्लाह का शुक्र एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब हुआ। आज हमारे साथ दाएं से बाएं की जानिब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए मुमताज़ मुहक़्क़िक़ अदीब व ख़तीब अल्लामा सैयद इर्तिज़ा अब्बास नक़वी साहब कराची पाकिस्तान से और अल्लामा जवाद हुसैन आबदी साहब कराची पाकिस्तान से, और उनके साथ मौजूद हैं नुहावा मनकबत खां जनाब हैदर रिज़वी अल हुसैनी साहब इस्लामाबाद पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। या अली मदद, कैसे हैं जनाब? खैराफियत से इंशाअल्लाह। ईद की बहुत बहुत मुबारक हो आपको, मौला आपको सलामत रखें। करबला मौला में मौजूद हैं यकीनन जनाब मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम ऐसी ज़ाते बावक़ार व गरामी क़द्र हैं कि जिनका तज़किरा हमारे लिए लाजिम है। आपकी किताब का भी तज़किरा निकला शुरू में, तो मैं 2 सवाल मुख्तसर से आपके सामने रखना चाहूँगा। जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम का मुख्तसर सा तारुफ़, और उसके साथ एक और सवाल ये रखूँगा कि जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम को ही क्यों भेजा गया अपनी पैगाम सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। सबसे पहले मैं आपका मुतशक्किर हूँ और आपके इस इमाम हुसैन चैनल का कि जिन्होंने मौका फ़राहम किया। इससे पहले भी जब भी हम आए करबला तो यहाँ जो है वो हाज़िर होने का मौका मिलता रहा। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील की ज़ाते वाला सिफ़ात किसी से पोशीदा नहीं है, और ज़ाहिर है कि हज़रत अकील जो हैं उनके बारे में तारीख़ में मारूफ़ है कि अमीरुल मोमिनीन ने हज़रत अब्बास की विलादत बासादत के सिलसिले में जो हिकमत अमली इख्तियार की उसमें हज़रत अकील से मशवरा लिया था और कहा था कि भाई ऐसी ख़ातून का इंतख़ाब करो कि जो बहादुर हो, ताकि बहादुर बेटा दुनिया में आए और वो नुसरत करे इमाम हुसैन की। तो जिस अक़्द का मकसद ही बता दिया गया हो नुसरत सय्यिदुश्शुहदा, तो ज़ाहिर है कि हज़रत अकील से भी वो बात पोशीदा नहीं थी, और उनके घर में भी हज़रत मुस्लिम जो है वो परवरिश पा रहे थे, क्योंकि हज़रत अब्बास से पहले ही हज़रत मुस्लिम इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए थे। कहा यह जाता है कि इनका जो इसमें ग्रामी है मुस्लिम, तो वो भी एक पस मंज़र रखता है अपने वजूहात की बिना पर। जो वजह तस्मिया बयान की जाती है वो ये कहते हैं कि जिस साल हज़रत अकील ने इज़हार इस्लाम किया है, मैं इज़हार इस्लाम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर तारीख़ में उन्हें जो है वो बड़े बनु उमय्या के प्रोपेगेंडे जो थे हज़रत अकील के ख़िलाफ़, तो बड़े अजीब लफ्ज़ों से याद किया गया है, क्योंकि वो सबके शजरे जानते थे बनु उमय्या के और दुश्मनाने अहले बैत के। तो ज़ाहिर है कि उन पर नज़रें थीं और उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे हुए। तो जिस साल उम्मत को पता चला कि हज़रत अकील जो हैं वो अपने बाप की तरह, आबा अजदाद की तरह दीन हनीफ पर हैं, तो उसी साल हज़रत मुस्लिम इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए और उसके बाकायदा अमली इज़हार के लिए मुस्लिम नाम रखा गया, ताकि लफ्ज़ मुस्लिम से पूरे ख़ानदान के इस्लाम का जो है वो इज़हार हो जाए। और हज़रत मुस्लिम जो है ज़ाहिर है कि उनका बचपन हज़रत अब्बास के साथ गुज़रा है और मुस्तक़िल इमाम हुसैन के साथ रहे, तो कैसे हो सकता था कि मकसद हुसैनी में उनको फ़ौक़ियत न दी जाती। तो इमाम हुसैन का हज़रत मुस्लिम का इंतख़ाब करना उलमा ने इस पर बहसें की हैं, और उसमें ज़ाहिर है कि हर एक ने अपने हिसाब से नताइज अख़ज़ की हैं तारीख़ी बयानात में। लेकिन मैं ख़ास तौर पर इशारा करूँगा आपके इस प्रोग्राम में कि हज़रत अकील जो हैं वो ख़ुद सफ़ीर अमीरुल मोमिनीन रह चुके हैं, क्योंकि जब जंग सिफ़ीन में
امیر المومنین جنگ میں مصروف تھے، تو اس دوران جب ذی الحج کا مہینہ آیا تو حج کے لیے جانا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا، چونکہ ظاہر ہے کہ میدان جنگ چھوڑ کے تو حج پہ نہیں جا سکتے تھے۔ تو مولا علی نے حضرت عقیل کو اپنا جانشین بنا کر مکے بھیجا اور کہا کہ تم ہماری نیابت میں جا کر جو ہے وہ حج کرو، کیونکہ ہمارے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ جب تک امام حج میں شریک نہ ہو یا امام کا نائب شریک نہ ہو اس وقت تک حج ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ضروری تھا کہ یا تو امیر المومنین خود جاتے یا اپنے نائب کو بھیجتے، تو انہوں نے مکے بھیجا حضرت عقیل کو اور انہوں نے امیر المومنین کی نیابت میں حج ادا کیا۔ بعین ہی امام حسین نے اپنے باپ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اسی طرح حضرت مسلم کو کوفے بھیجا، اور جو الفاظ کہے بہت مشہور الفاظ ہیں، لیکن میں اس کو برکت کے طور پہ دہرانا چاہوں گا آپ کے پروگرام میں کہ امام حسین نے وہ جملہ لکھا کہ جو شاید حضرت مسلم کی کوئی فضیلت اگر نہ ہوتی، لیکن یہ جملہ ہی اگر رکھ دیا جائے تو کافی ہے پوری تاریخ انسانیت میں فخر کرنے کے لیے کہ انی باعث لکم اخی و ابن امی و ثقتی و من اہل بیتی مسلم ابن عقیل، میں تمہاری طرف اسے بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، چچا کا بیٹا ہے، میرے نزدیک معتبر ترین ہے، میرے اہل بیت میں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اہل بیت میں ہونا اس بہت بڑا شرف ہے، لیکن یہاں میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں کروں کہ عصمت کے جو مدارج ہمارے ہاں ہیں، ظاہر ہے کہ ملائکہ بھی معصوم ہیں، انبیاء بھی معصوم ہیں، لیکن عصمت مطلقہ جو ہے وہ 14 معصومین کے پاس ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جو امام نہیں ہیں مگر عصمت کے درجے پر فائز ہیں، جیسا کہ حضرت ابو الفضل عباس ہیں، شہزادہ علی اکبر ہیں، اور حضرت زینب ہیں، جناب معصومہ قم ہیں، ایک طویل فہرست ہمارے پاس ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے حضرت مسلم کو اخی جو ہے کہنا اور ثقتی کہنا، یہ ان کی عصمت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ معصوم جو ہے وہ کبھی بھی کسی غیر معصوم کو اپنا بھائی نہیں کہتا، جیسے پیغمبر نے امیر المومنین کے لیے کہا تھا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ بالکل اسی طرح جو ہے امام حسین کا حضرت مسلم کو بھائی کہنا، یہ ان کی عصمت کی طرف اشارہ ہے، اور یہ شرف بھی تاریخ میں امام حسین کے حوالے سے 2 ہستیوں کو ملتا ہے، یا تو حضرت ابو الفضل عباس ہیں یا حضرت مسلم ہیں، اور عجیب مماثلت پائی جاتی ہے دونوں میں، اس لیے کہ دونوں باب الحوائج ہیں، دونوں بنی ہاشم کے شجاع ترین فرد میں ہیں، اور دوسری بات یہ کہ دونوں کی زیارت میں بڑی مماثلت ہے۔ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، یہ جملے حضرت عباس کے لیے بھی ہیں، حضرت مسلم کے لیے بھی ہیں، اور دونوں باب الحوائج ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے حضرت مسلم کے روضے پہ میں حاضر ہوا، تو وہاں یہی بات ہو رہی تھی کہ ایک عجیب کرامت ہوئی کہ 2 ملزم لائے گئے حضرت مسلم کے روضے پر، اور دونوں کے جو کیس تھے باقاعدہ جو کورٹ میں چل رہے تھے، ان کو فائلیں کھول کے ذریعے کے سامنے جو ہے پیش کیا گیا، اور جب وہ پڑھے گئے ان کے جو مقدمہ تھا، جو الزامات تھے، جو پیپر تھے، تو آخر میں کہا گیا کہ اب آپ فیصلہ کیجئے۔ تو لوگ انتظار میں تھے کہ بھئی حضرت مسلم کی طرف سے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت اتفاقی طور پہ کچھ ایسا ہوا کہ جو حقیقی ملزم تھا اسے رفع حاجت کی جو ہے وہ ہوئی، تو جیسے ہی وہ لے جایا گیا باہر حضرت مسلم کے روضے سے، تو اس کا پیٹ اسی وقت شق ہوا اور آنتیں اس کی باہر آ گئیں، تو ظاہر نعرہ تکبیر وہاں لگ گیا، کرامت حضرت مسلم کی نظر آئی۔ تو آج بھی یہ ہے کہ عراق میں جو فیصلے حل نہیں ہو پاتے وہ حضرت مسلم حل کرتے ہیں، اس لیے کہ باب الحوائج ہیں، اور یہ اتنا بڑا جو شرف ہے حضرت مسلم کے پاس، یہ ان کا قصبی ہے۔ امام حسین کے پیغام کو اور سفارت کو جس طرح سے، جیسا کہ ہمارے یہاں ہے اکثر ملکوں میں کہ بھئی کوئی جب بڑی خدمت کی جاتی ہے تو تمغہ دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح حضرت مسلم اس منزل پر ہیں کہ باب الحوائج ہونے کے پیچھے وہ قربانیاں اور وہ اخلاص ہے حضرت مسلم کا کہ جو امام حسین کے لیے انہوں نے انجام دیا۔ انشاءاللہ مولا آپ کو توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ جی تو چاہتا تھا کہ بات طولانی ہو جائے، لیکن محدودیت وقت پہنچتے ہیں جناب جواد حسین عابدی صاحب کی خدمت کے اندر۔ قبلہ ہم جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی ذات اقدس پر بات کرنا چاہیں تو کتنے موضوعات کو مورد نظر رکھا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیے، سب سے پہلے تمام مومنین کی خدمت میں عید سعید عید الاضحیٰ کی تبریک پیش کرتے ہیں، اور امام حسین ٹی وی اردو جو خدمات پیش کر رہا ہے اس کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے علماء کرام اور مراجع الزام کو اور ہمارے ذاکرین کو طول عمر عطا فرمائے۔ اور آپ کا بھی پروگرام بہت معروف ہے، خاص طور پر پاکستان میں تو بہت ہی دیکھا جاتا ہے، الحمدللہ مولا اس کو قبول فرمائے۔ دیکھیے، حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے حوالے سے جیسے قبلہ نے بات کی، اور ایک بڑی تفصیلی ضخیم کتاب تقریباً 1000 صفحوں کے قریب، اور اس میں بہت سے گوشے جو ہے وہ دیکھیے، جب آپ کسی موضوع پہ نکتہ چینی کرتے ہیں، جب اس کے مختلف گوشوں کو پھیلاتے ہیں، تو یقیناً شخصیت کا حق ادا ہونے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ دعویٰ کوئی خطیب یا کوئی عالم یا کوئی محقق نہیں کر سکتا کہ ہم نے ادا کیا، ایک کوشش ہوتی ہے، کاوش ہوتی ہے، البتہ اس کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے اور اس کو سراہنا چاہیے اور اس کو عوامی سطح پر پیش کرنا چاہیے۔ تو ایک تو اس حوالے سے جیسے علامہ نے بات کی آپ کے سامنے، تو بہت سارے گوشے حضرت کی شخصیت کے ہو سکتے ہیں۔ اس سے بڑا آفاقی پہلو کیا ہوا کہ آپ کو سفارت امام حسین حاصل ہے۔ دیکھیے، ہمارے ایک بہت بڑا المیہ ہے، میں اس المیہ بھی کہوں گا، جسارت بھی کہوں گا، کہ بعض القابات جو خاص شخصیات کے ساتھ خاص ہیں ان کو ہم اتنا عام لے لیتے ہیں کہ ہر کسی کو ہم سفیر حسین کی حضرت کی خاص ایک لقب ہے جو صرف حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے لیے جچتا ہی انہیں پر ہے، سفارت حسین علیہ السلام، یعنی وہ امام جو خود اللہ کا سفیر ہو، السلام علیکم سفیر اللہ و اپنا سفیر ہی، جو خود اللہ کا سفیر ہو، اللہ کے حقوق کی طرف سے، اللہ کی طرف سے حقوق اس کے پاس ہوں، وہ اگر کسی کو اپنا سفیر بنا رہا ہے تو گویا وہ تمام اختیارات ان کے پاس ہیں۔ یہ کہہ کر بھیجا کہ تم گویا کہ میری بیعت قبول کرو، یعنی خود امام کا ہاتھ ید اللہ ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ حضرت مسلم کے ہاتھ کو امام حسین گویا اپنا ہاتھ کہہ رہے ہیں، تو کیسے کسی کو آپ قیاس کر سکتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام؟ بس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی قیاس کا دور دور تک علاقہ ہی نہیں بنتا، تعلق نہیں بنتا۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی حضرت مسلم کی ایک بڑی آفاقی شخصیت اور ایک بڑی دردناک جو ہے وہ حضرت کا زندگی کا پہلو گزرا، البتہ ان کے فضائل جو ہیں میں سمجھتا ہوں مصائب بہرحال ان کی زندگی کا حصہ، لیکن ان کے فضائل بھی آشکار کرنے چاہیے۔ جیسے آپ کے سامنے فضائل کے پہلو کو غالب بیان کیا گیا، تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم نے بعض شخصیات کو ان کے فضائل کے پہلو میں بھی دیکھیں، ان کے مصائب کی طرف بھی دیکھیں۔ جہاں تک آپ نے حضرت مسلم کے حوالے سے بات کی تو یقیناً عید الاضحیٰ سے پہلے یہ ایک بڑی مناسبت ہے، اور میں سمجھتا ہوں قربانی کا نام تو ساری دنیا لے رہی ہے، لیکن فلسفہ قربانی اور اصل قربانی اور جذبہ قربانی جو ہے وہ فقط مکتبہ سید الشہداء کے پاس ہے، اس لیے کہ سید الشہداء رمز التضحیہ ہیں، آپ قربانی کا رمز ہیں، آپ شعار التضحیہ ہیں، آپ نے قربانی کے شعار کو بنایا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص عزادار سید الشہداء نہ ہو اور وہ خود کو یہ دعویٰ کرے کہ میں قربانی کا فلسفہ سمجھ گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فدیناہ بذبح عظیم کی تفسیر کو اگر آپ قرآن کے پاروں سے لے کر چلیں اور اگر آپ شاعر مشرق اقبال تک آ جائیں تو اس تک بھی یہ بات موجود ہے کہ اگر معنی ذبح عظیم کوئی ہے تو وہ حضرت سید الشہداء صلوات اللہ وسلامہ علیہ ہیں، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جسے ذبح عظیم کہا جا رہا ہے اور آپ اس کو فقط دمبا کہہ کر فل اسٹاپ لگا دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دمبا نہیں ہے، دمبا آیا ہے، وہ ایک ظاہر تفسیر ہے، لیکن اس کی حقیقی تفسیر، کامل تفسیر، مانوی تفسیر اور تفسیر اتم اگر کوئی ہے تو وہ حضرت سید الشہداء ہیں، کیونکہ یہ طے ہے، ذبح عظیم کا لفظ آیا ہوا ہے وہاں پر۔ اب ظاہر ہے کہ ذبح عظیم اسی کو ہونا چاہیے جو اسماعیل سے بلند و مرتبے میں، اسماعیل سے کمتر کو ذبح عظیم کہنا قرآن کی معقولات کے خلاف ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت سید الشہداء جو ہیں ذبح عظیم کہلائے۔ دیکھیے حضور کا ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، میں دو قربانیوں کا بیٹا ہوں۔ دو موقع پہ رسول اللہ کو ذبح کے وقت بچایا گیا۔ ایک حضرت اسماعیل کا واقعہ تھا کہ جب چھری چل جاتی اگر تو رسول اللہ دنیا میں نہ آتے کیونکہ آپ ان کی اولاد سے ہیں، چنانچہ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فدیہ بدلنے کو ہی تو کہتے ہیں کہ اگر روزہ نہ رکھ سکو تو فدیہ میں یہ کرو، اس کے بدلے میں ریپلیسمنٹ کو فدیہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک مقام وہ تھا جہاں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو روکا، مؤخر کیا، ختم نہیں کیا ہے، اور کہا وفدیناہ بذبح عظیم، ہم اس کے بدلے تم سے ایک بڑی قربانی لیں گے۔ اور دوسرا معاملہ وہ ہوا جیسے حضرت عبد المطلب نے منت مانی کہ میرے یہاں اگر اولاد ہو تو میں ان میں سے سب سے عزیز بیٹا جو ہے خوبصورت و اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ میں ساری کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام جو حضور کے والد تھے، آپ بڑے یوں کہ یہ وجیح شخصیت کے مالک تھے، اور یہ انبیاء اور ائمہ کے آباء و اجداد کی علامت ہوتی ہے کہ وہ چہرے سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو اب چونکہ منت یہ تھی کہ میں سب سے خوبصورت بیٹا ذبح کروں گا، قربان کروں گا، البتہ ایک اسلام کے آنے سے پہلے کا واقعہ اس طرح کی منت کی بات۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بڑے خوبصورت تھے، کیوں نہ ہوں، آپ کے پیشانی مبارک میں نور نبوت تھا جو آپ کے شہزادے رسول اللہ کا تھا۔ تو خواتین نے کہا کہ نہیں، ہم عبداللہ کو قربان نہیں کرنے دیں گے، ہمیں بہت عزیز ہے، تم اس کو کہیں اور پھیر دو، کسی اور کو کرو۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، منت پھیری نہیں جا سکتی۔
تو طے یہ پایا کہ ایک رقعہ ڈالا جائے اور قرآن دازی جو ہے وہ ڈالی جائے. تو قرآن دازی ڈالی گئی تو اس میں 100 اونٹوں کے نام لکھے گئے اور حضرت عبداللہ کا نام لکھا گیا. تو خداوند متعال کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ 100 اونٹوں کی قربانی کا قرآن نکل آیا اور حضرت عبداللہ بچ گئے. وہاں پر حضرت عبداللہ بچے تو پھر رسول دنیا میں آئے. 2 قربانیاں 2 مرتبہ رکی ہیں. اب یہ لینی تو تھیں, یہ قربانی آگے جا کر جب آئی تو سید الشہداء اس قربانی کا سبب بنے. گویا قربانی سید الشہداء صرف قربانی امام حسین نہیں ہے, یہ قربانی اسماعیل و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی قربانی کا تسلسل ہے اور اس کا وہ بدلہ تھا. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص فلسفہ کربلا کو سمجھے بغیر آگے بڑھ رہا ہے تو سوائے گمراہی اور نادان وادیوں کی کہیں نہیں پہنچ سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس تو کربلا سمجھنے کے لیے موجود ہے. جو خواب دیکھا گیا تھا ابراہیم خلیل اللہ کو, اس کی عملی تعبیر چند دنوں کے بعد آپ کربلا معلیٰ میں دیکھیں گے. وہاں صبر تھا, یہاں صبر کی معراج ہے. وہاں حلم تھا, یہاں حلم کی معراج ہے. وہاں پر یوں کہیے کہ اطاعت تھی, یہاں اطاعت کی فرما برداری کی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں. اہل بیت جو ہے وہ خود مینار اطاعت بن گئے. چنانچہ بہت عظیم قربانی ہے سید الشہداء کی, اور شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رمز بھی اس لیے رکھا کہ قریب قریب یہ قربانیاں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس قربانی کے فلسفے کو, اور پھر دیکھیے قرآن کا تو واضح پیغام ہے, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. تمہاری یہ جانوروں کا فربا گوشت, یہ خون, یہ کھال ہم تک نہیں پہنچ سکتا, ولکن ینالہ التقویٰ. تمہارا جو تقویٰ ہے وہ ہم تک پہنچتا ہے. تو اصل راس دین جو ہے وہ تقویٰ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کا بھی پیغام یہی ہے اور حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام یہی ہے کہ ہماری سیرت پہ چلتے ہوئے تقوی کو محفوظ کرو. مائنس اہل بیت تقوی کوئی نہیں ہوتا ہے. تقوی اسی خطوط کو کہا جاتا ہے جو اہل بیت ہیں. دیکھیے آج اگر آپ مجھے کہیں کہ تقوی کیا ہے تو میں کسی کی فالوئنگ کا تقوی بتاؤں گا, لیکن خود مولا علی سے پوچھے تقوی کیا ہے. تو آیا آپ کیا گمان کرتے ہیں مولا کائنات کسی کا نام لیں گے کہ فلاں کی فالوئنگ کو میں تقوی کہتا ہوں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. خود امیر المومنین کے خطوط کو تقوی کا ہے, جس کی اولاد میں سارے کلمۃ التقوی, اشہد ان لا الہ من ولد کا کلمۃ التقوی و علام الہدی. تو میں سمجھتا ہوں کہ تقوی کے خطوط بنانے والے اہل بیت ہیں, ان کو متقی کہنا معرفت میں کمی ہوگی. یہ خود راس التقوی ہیں, یہ خود کلمۃ التقوی ہیں, یہ خود مینار تقوی ہیں. تو آج کا پیغام یہی ہے کہ تقوی کو تھامیں, معرفت کو تھامیں, عقیدے کو مضبوط کریں, جڑے رہیں کربلا سے. کربلا عقیدے کی بھی ضمانت ہے, عقیدت کی بھی ضمانت ہے, شفاعت کی بھی ضمانت ہے انشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں. بہت عمدہ بیان, مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. اب ہم پہنچتے ہیں جناب حیدر رضوی الحسینی فرام اسلام آباد. السلام علیکم یا علی مدد. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ لوگوں کی نظر تحفہ یا علی مدد, مولا علی مدد, اور عید مبارک. خیر مبارک. جتنے احباب اس وقت دیکھ رہے ہیں اس چینل پہ, پہلی دفعہ میرا اس چینل پہ آنا ہوا, سلامت رہے. اور کربلا کی سرزمین ہے اس وقت یہاں ہماری نظروں کے سامنے دیدہ, اور ایک نظارہ ہے. اسی پہ کلام کے چند بند آپ کی سماعتوں کی نظر. بسم اللہ. جناب نور علی نور صاحب کا ایک کلام ہے. ماشاءاللہ. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اسے سمجھ کے مصلی نماز پڑھتا ہے, واہ واہ. اسے سمجھ کے مصلی نماز پڑھتا ہے کربلا یہاں کعبہ نماز پڑھتا ہے. واہ 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 واہ. اسے سمجھ کے مصلی نماز پڑھتا ہے. یہ کربلا معلیٰ تو وہ مصلی ہے, یہ کربلا معلیٰ تو وہ مصلی ہے کہ جس پہ عرش معلیٰ نماز پڑھتا ہے. سبحان اللہ. کل انبیاء جہاں مل کر وضو بھی کر نہ سکے, کل انبیاء جہاں مل کر وضو بھی کر نہ سکے, وہاں حسین اکیلا نماز پڑھتا ہے. اور سمجھ کے نقش قدم کو ہی جا نماز وفا, سمجھ کے نقش قدم کو ہی جا نماز وفا, سمجھ کے نقش قدم کو ہی جا نماز وفا, جری کے قدموں میں دریا نماز پڑھتا ہے. اسے سمجھ کے مصلی نماز پڑھتا ہے, اور علی کے عشق کی دیتا ہے جب بھی کوئی اذان, علی کے عشق کی دیتا ہے جب بھی کوئی اذان. نسب ہو ٹھیک تو چہرہ نماز پڑھتا ہے. کیا کہنے جناب, واہ 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 واہ, سبحان اللہ. ماتم کے ایک
ہدیتاً بسم اللہ نظر کے بسم اللہ. کمر پہ ہوتی ہے زنجیر جب بھی سجدہ کنا، واہ واہ کمر پہ ہوتی ہے زنجیر جب بھی سجدہ کنا، ہر ایک خون کا قطرہ نماز پڑھتا ہے، اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے، اور عزا کے فرش پہ فتوے نہ یوں لگا وائز، اسی پہ تیرا مسلح نماز پڑھتا ہے، اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے. آخری شعر اس دعا کے ساتھ کہ جتنے حاضرین اس وقت سن رہے ہیں سب کی دلی شرعی حاجات اس کربلا کی سرزمین کے صدقے پوری ہوں، اور یہاں پر بھی اس زمین پہ بھی وہ آئیں. تو میرے پاس کچھ وقت بھی ہے تو میں ایک آدھ اور اس کا شعر آپ کی سماعت بہت خوب سن رہے ہیں تو میں آپ کے سامنے اور شعر بھی اس کا پیش کر دیتا ہوں. حسین جیسا نمازی کہاں سے لاؤ گے، حسین جیسا نمازی کہاں سے لاؤ گے، حسین تو سر نیزہ نماز پڑھتا ہے، اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے، اور خدا بھی راضی ہے اس سے حسین بھی راضی، خدا بھی راضی ہے اس سے حسین بھی راضی، عزا کے ساتھ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، اور زمانہ سمجھے نہ معبود اس کو نور علی، زمانہ سمجھے نہ معبود اس کو نور علی، اسی لیے میرا مولا نماز پڑھتا ہے، اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے. آخری بند کے یہ بلال کاظمی صاحب کی زمین پہ نور علی نور صاحب نے کلام پڑھا، ان کو ان کا ثواب یقیناً پہنچے. بلال کی یہ زمین حسین ہے نور علی، بلال کی یہ زمین حسین ہے نور علی، کہ جس پہ تیرا قصیدہ نماز پڑھتا ہے، اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے. سلامت رہیں، سدا آباد رہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم والعن اعداءہم اجمعین. جناب حیدر رضوی الحسینی فرام اسلام آباد بہت پیارا کلام پڑھا، اور میں داد دوں گا جناب نور علی نور صاحب کو بھی ہر کوئی کلام لکھتا ہے، لیکن جس کی زمین پہ لکھتا ہے اس کا نام لے کر اس کو اپریشیٹ کرنا یہ بھی ایک کمال کا فن ہوتا ہے اور ایک فراخ دلی اور بزرگی کی دلیل ہے. بہرحال میں آپ کا بھی شکر گزار، اور جنہوں نے لکھا ان کا بھی شکر گزار، اور جن کی زمین پر لکھا ان کا بھی شکر گزار. قبلہ آپ کا بھی میں شکر گزار. جناب سید ارتضیٰ عباس نقوی صاحب اور جناب جواد حسین عابدی صاحب آپ کا بھی شکر گزار. مولا آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. بہت پیارے پیارے الفاظ اور چنیدہ باتیں، اور یقیناً آپ نے جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شخصیت والا صفات کو مومنین کے حضور بیان فرمایا. یقیناً جس کے دل کے اندر مودت اہل بیت، مودت فی القربہ جوش مار رہی ہے، ان کے لیے واضح ہے ذات اقدس جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام، لیکن معارف کے کچھ گوشے ہیں جن کا واضح ہونا لوگوں پر ضروری ہے. آپ نے کافی پیارے انداز میں بیان فرمایا، اور قبلہ آپ نے عید کو بھی ٹچ دیا ساتھ میں. مولا آپ کو سلامت رکھیں، خیر و عافیت سے رہیں. اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے کربلا حقیقت دین کو واضح کیا مومنین کے سامنے. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جی تو چاہتا تھا کافی دیر بعد ہو، ذکر اہل بیت ہے ہی اتنا لذیذ، ہماری زندگی قربان ہو اہل بیت علیہ السلام پر، ہمارا تن من دھن اہل بیت علیہ السلام کے لیے. وقت آخری وقت پہنچ گیا پروگرام کا، اور آخری وقت میں یقیناً آخری حجت کو یاد کرنا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی. آئیے ان کے ظہور کی دعا کریں. اللہم عجل ولیک الفرج. Hassan